अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने चैनल पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम मुख्तलिफ़ नावल्स आपके लिए लेकर आए थे और उन नावल से जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो सब का सब सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिया जाएगा। तो आज मैं इस सिलसिले का आखिरी नावल लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। तो बढ़ते हैं नावल की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला हर नावल आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। रामीन, बस कर दो यार, कितनी तस्वीरें खींचोगी अपनी? हनिया ने उकताहट भरे लहजे में रामीन से पूछा, जो मोबाइल हाथ में थामे यकी बाद दीगरे कई तस्वीरें मुख्तलिफ ज़ावियों से खींच चुकी थी, मगर फिर भी उसका हाथ नहीं रुका था। उफ, खुद तो हो तुम बूढ़ी रो, अपनी तस्वीरें तुमने लेनी नहीं होती, मगर कम से कम मुझे तो जी भर के अपनी सेल्फीज लेने दो ना। रामीन मोबाइल नीचे करके मुंह बनाकर बोलती हुई दोबारा अपनी तस्वीरें लेने में मगन हो गई। इतनी तस्वीरों का आखिर करोगी क्या? हनिया ने सीने पे हाथ बांधते हुए पूछा। क्या करूँगी, क्या मतलब? भाई, अपनी फेसबुक डीपी पे, अपने इंस्टा अकाउंट पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगी। आखिर को हम इतने महंगे शॉपिंग मॉल में आए हैं और यहाँ तो तस्वीरें इतनी अच्छी आ रही हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी आ जाओ, दोनों मिलके सेल्फीज लेते हैं। रामीन उसकी बात पे भवें मींचते हुए बोली और एक झटके से हनिया का हाथ पकड़ के अपनी जानिब खींचा। ओ बहन, मुझे तो माफ़ी रखो, तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई हूँ, काफ़ी है। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं ये नुमाइश करने की। हनिया अपना हाथ छुड़ा के पीछे हुई। यार, तुम मेरी बहन हो और पता नहीं किस पे चली गई हो। हद है, आइंदा मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं आऊँगी शॉपिंग करने। रामीन का मूड बहुत ख़राब हो गया था। उसने मोबाइल अपने क्लच में डाला और गुस्से से हनिया को देखते आगे बढ़ गई। हनिया ने ताज्जुब से गर्दन हिलाते हुए अपनी बहन को देखा, जो कहने को तो जुड़वा थी मगर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अच्छा यार, गुस्सा थूक दो। तुमने तो खुद तो सेल्फीज लेके अपना पेट भर लिया, मगर मुझे भूख लग रही है। चलो कुछ खा लेते हैं, वरना मैंने बेहोश हो जाना है। हनिया चलते हुए उसके पास आ गई थी और अब अपना पेट पकड़े दुहाइयाँ दे रही थी। अब ऐसा भी नहीं है, सेल्फीज ली हैं, कोई खाना नहीं जो पेट भर गया होगा। चलो चल के कुछ खा लेते हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है। पल भर में रामीन का मूड बदल चुका था। वो दोनों फूड कोर्ट की तरफ आ गई थीं, जहां मुख्तलिफ इक़साम के फूड आइटम्स थे। अपना फूड ऑर्डर करके वो दोनों प्लास्टिक की टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों को खिसका के बैठ गईं। रामीन एक बार फिर अपना मोबाइल निकाल के बैठ गई थी, जबकि हनिया अपनी नज़रें दौड़ाते हुए इर्द गिर्द देखने लगी। 15 मिनट बाद उनका ऑर्डर उनको सर्व कर दिया गया, तो सबसे पहले रामीन ने उन सब चीज़ों की तस्वीर ली और अपनी सेल्फी के साथ फेसबुक पे स्टेटस डाल के अपलोड कर दिया। रामीन, अपनी तस्वीरें मत अपलोड किया करो यार, देखो कैसे कैसे वाहियात लोग वाहियात अंदाज में कमेंट करते हैं। हनिया मोबाइल लेकर बैठी फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, जब उसकी नज़र से रामीन की शॉपिंग मॉल वाली तस्वीर गुजरी। पब्लिक होने की वजह से बहुत से लोगों की लाइक्स और कमेंट्स से हनिया ने सरसरी सा उन कमेंट्स को चेक किया, जिसमें ज़्यादातर ने बेबाकी की इंतहा की हुई थी। उफ, छोड़ो यार, इन लोगों की वजह से क्या हम जीना छोड़ दें? इन लोफरों को और कोई काम नहीं होता, बस जहाँ किसी लड़की की पिक या अकाउंट देखा वहीं फिसल के उसके इनबॉक्स में आ जाते हैं और ये हरकतें करते हैं। रामीन ने हनिया की बातों को हवा में उड़ाया। फिर भी यार, एहतियात भी तो अच्छी चीज़ है, हनिया ने उसको समझाना चाहा। तुम ज़्यादा मेरी अम्मा मत बनो, रामीन ने उंगली उठाकर उसको तंबीह की।
شاہزر بھائی دیکھیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ ہنیا نے اس کے منگیتر کا نام لیتے ہوئے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر مقابل بھی رامین تھی جس پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے شاہزر بھائی اتنے نیرو مائنڈڈ نہیں ہیں جو ایسی باتوں کا برا مانیں گے۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی ہے۔ ہنیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ رامین کا رشتہ اس کے ماموزاد شاہزر کی پسند سے طے ہوا تھا۔ وہ کھلے ذہن کا مالک تھا۔ اس کو رامین جیسی لڑکیاں ہی پسند تھیں جو چھوٹی سوچ نہ رکھتی ہوں بلکہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی اہل ہوں۔ اسی بنا پر اس نے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو رامین کے لیے راضی کر لیا تھا، جبکہ ہنیا کا اس کے چچا زاد سے 1 سال قبل طے ہوا تھا۔ وہ ان کے گھر والوں کی پسند تھی۔ اس معاملے میں موئز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس کو بس سادہ سی، خدمت گزار اور سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے گھر والوں کی نظر میں ہنیا سے بڑھ کے کوئی نہیں تھی۔ وقت ہوا کے دوش پہ گزرتا اڑان بھر رہا تھا۔ رامین اور ہنیا کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ان کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 1 ماہ بعد دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔ رامین شاہزر کی دلہن بن کے اس کے سنگ رخصت ہوئی اور ہنیا موئز کی دلہن بن کے اس کے سنگ رخصت ہو گئی۔ ولیمے کے 1 ہفتے بعد رامین اور شاہزر ہنی مون کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ دوسری جانب ہنیا اور موئز ناردرن ایریاز چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر ان دونوں نے یادگار کے طور پر تصویریں کھینچیں اور کھنچوائیں بھی، مگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لگانے سے گریز کیا کیونکہ موئز خود بھی اس حق میں نہیں تھا۔ لیکن رامین نے اپنی عادت کے پیش نظر اپنی تمام تصویریں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لگا دیں، جس پہ کافی لائکس اور کامنٹس بھی موصول ہوئے۔ کچھ نے ماشاءاللہ پڑھ کے اس کی جوڑی کو سراہا تو کچھ نے بس تعریفی کمنٹ کر دیے۔ رامین یہ سب دیکھ کے ہی خوش ہوتی اور شاہزر کو دکھاتی تو وہ بھی اس کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ ہنیا اور موئز تو 2 ہفتے ناردرن ایریاز میں گزارنے کے بعد واپس آ گئے تھے، مگر رامین اور شاہزر نے 1 ماہ وہاں وقت گزارا تھا۔ ان لوگوں کے واپس آنے کے بعد زندگی اپنے معمول کے مطابق شروع ہو گئی تھی۔ ہنیا کی شادی کو 1 ماہ ہوا تھا اور اس کے ہاں خوشخبری آ گئی تھی، جبکہ رامین کے ہاں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت دعائیں مانگتی تھی اور قبولیت کی ایک گھڑی میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ 2 ماہ بعد اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو شاہزر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد اس کو ماں کے عہدے پر فائز ہونے کی خوشخبری سنائی، جس کو سن کر وہ پھولے نہیں سما رہی۔ اس کے سسرال اور مائکے میں بھی سب خوش تھے۔ ننھے مہمان کی آمد کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ ہنیا اور موئز نے جو بھی شاپنگ کی اس کو بس اپنے گھر والوں کو ہی دکھایا، مگر رامین اور شاہزر نے جو بھی خریداری کی اس کو صرف گھر والوں کی حد تک نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ کی طرح سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا دیا۔ ابھی تو شادی ہوئی تھی اور اتنی جلدی خوشخبری بھی آ گئی۔ واہ بھائی، بہت جلدی تھی ان لوگوں کو تو۔ اس طرح کے مختلف کمنٹس پوسٹ پہ دیکھنے کو ملے تھے، جس کو رامین نے ہنستے ہوئے ٹال دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ عادت کتنی خطرناک موڑ لینے والی ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہنیا نے ایک بہت پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی گئی، صدقہ دیا گیا۔ رامین کا ابھی 1 مہینہ باقی تھا۔ وہ ہسپتال میں اپنے بھانجے کو دیکھنے آئی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت کیوٹ ہے میرا بھانجا۔ اپنے بھانجے کے ساتھ سیلفی لوں گی میں تو، اور سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس کے ساتھ لگاؤں گی، می اینڈ مائی نیفیو۔ نہیں رامین، پلیز اس کی تصویر ہرگز بھی مت کھینچنا۔ چند گھنٹے ہوئے ہیں اس کو دنیا میں آئے ہوئے، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ باہر دنیا کی نظر میں آئے۔ اتنے چھوٹے بچوں کا خون بہت ہلکا ہوتا ہے، ان کو جلدی نظر ہو جاتی ہے۔
رامین کو موبائل نکالتا دیکھ کر ہنیا نے فوراً ٹوکا تھا۔ اف یار، تم تو عجیب ہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، مجھے لینے دو نا پک۔ رامین منہ بنا کر بولتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ رامین، ہنیا ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ابھی تصویر مت لیں، احتیاط اچھی چیز ہے۔ موئز نے ہنیا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے رامین کو منع کیا۔ ناچار اس نے اپنا موبائل اپنے بیگ میں واپس رکھ لیا۔ اس کا دل اور موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ دقیانوسی سی سوچ ہے ان سب کی، حد ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے بھلا آج کے دور میں؟ برے موڈ کے ساتھ ہسپتال سے نکلتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ چھوڑو نا، تم اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ ان کی اولاد ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ اچھا، جب ہمارا بیبی ہو جائے گا تو تم اس کی پک لے کر اپلوڈ کر دینا۔ شاہزر نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ رامین نے اس کی بات پہ اس کی طرف دیکھا۔ شاہزر اس کو دیکھ کے مسکرایا۔ ہاں بھائی، میں تو ضرور کروں گی اپلوڈ۔ گردن ہلا کر وہ اس کی تائید کرنے لگی۔ چلو نا، اب ہیپی ہو جاؤ بس، ایسے خراب موڈ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے فرنٹ سیٹ پہ اس کو بٹھاتے ہوئے اس نے محبت سے کہا، جس پہ رامین مسکرا دی۔ جب تم ہو میرے ساتھ تو پھر کیا غم۔ بالکل، چلو آؤ تمہیں آئس کریم کھلاؤں۔ شاہزر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی سٹارٹ کر کے آئس کریم پارلر کی طرف موڑ لی۔ کچھ ہی دیر میں رامین سب بھول بھال کے شاہزر کے ہمراہ آئس کریم پارلر میں بیٹھی کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ وقت تھوڑا اور سرکا 1 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ رامین نے ایک بہت پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ جب بچی اس کے پاس آئی تو گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی کوئی گلابی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ شاہزر، ہماری بیٹی کتنی پیاری ہے نا، اس کی تصویر لیں۔ اپنے پہلو میں لیٹی بچی کو دیکھ کے اس نے شاہزر سے کہا، جس نے اس کی بات پہ اس بچی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور موبائل پہ تصویریں اتارنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ہنیا بھی اپنے بچے کو لیے اپنی نومولود بھانجی کو دیکھنے آ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے یہ، اس نے گود میں اٹھاتے ہوئے ماتھے پہ ہلکا سا بوسہ دیا۔ رامین کے سسرال والے اور مائکے والے بھی جمع تھے، سب نے ہی بچی کا صدقہ اتارا تھا۔ شاہزر نے رامین کی خواہش پہ بچی کی تصویریں اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کر دیں۔ وہیں ہسپتال میں دوسرے کمرے میں ایک بزرگ بھی تھے جن کے ہاں بھی کچھ دیر پہلے پوتی ہوئی تھی۔ ان بزرگ نے بھی پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ شاہزر کو بھی بیٹی ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس کو بھی دینے چلے آئے۔ شاہزر موبائل میں تصویریں لینے کے لیے کمبل میں لپٹی بچی کو گود میں لیے ہوئے کھڑا تھا جب بزرگ اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی اور چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ بچی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سبھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو بلا لیا، اس نے معائنہ کیا تو سب ٹھیک تھا، مگر بچی کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روتے روتے بچی کا رنگ سیاہ پڑنے لگا۔ رامین خود بھی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شاہزر، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کیوں رو رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ شاہزر بھی پریشانی سے گویا ہوا۔ بچی رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ رونے کی آواز پہ دوسرے کمرے سے بزرگ بھی آ گئے۔ کیا ہوا؟ بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے بہت۔ پتہ نہیں، بہت رو رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، شاہزر نے بتایا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا۔ شاہزر گردن ہلاتا ہوا ان کو کمرے میں لیے چلا آیا جہاں ڈاکٹر رامین کی موجودگی میں بچی کو دیکھ رہے تھے۔ باقی سب لوگ کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر، 1 منٹ رکیں۔ بزرگ نے آگے بڑھ کے ڈاکٹر کو ہٹایا۔ بچی کا سانس پوری طرح اکھڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کو لے کر جانے ہی لگے تھے۔ دیکھیں، ہمیں بچی چیک کرنے دیں۔ بچی کو، بزرگ نے ڈاکٹر کی بات انسنی کرتے ہوئے
نظر کی دعائیں پڑھ کے اس پہ پھونکنا شروع کر دی۔ بچی لمحوں میں روتے روتے خاموش ہو کر پرسکون ہو گئی۔ ڈاکٹر کے ساتھ رامین اور شاہزر بھی بے حد حیران تھے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ رامین نے بچی کو خود سے لپٹائے حیرانی سے استفسار کیا۔ اس بچی کو کس کس نے دیکھا ہے؟ بزرگ نے رامین کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال اٹھایا۔ بس یہی گھر کے لوگوں نے، اور ہم نے تو صدقہ بھی دیا تھا اس کا، شاہزر نے جلدی سے بتایا۔ اس بچی کو نظر بد لگی تھی، گھر والوں کی نہیں کسی اور کی۔ اب بتاؤ، کیا کہیں بچی کی تصویر بھیجی ہے؟ بزرگ نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، سوشل میڈیا پہ تصویریں لگائی تھی اس کی۔ شاہزر نے شرمندگی سے گردن جھکائی۔ اس کی بات پہ بزرگ نے گہرا سانس بھرا اور بولے، بیٹا، یہی تو غلطی ہے ہماری کہ ہم ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، کہیں گھومنے گئے ہوں اس کی تصاویر ہوں، یا چند گھنٹے پہلے پیدا ہوئے بچے کی، یا پھر بعد میں بھی اپنے بچوں کی تصاویر لگاتے رہتے ہیں، یہ سوچے اور جانے بغیر کہ کسی کی نظر کیسی ہے۔ یہاں کسی کی خوشی میں خوش ہونے والے بہت کم ہیں، مگر حاسدین بہت زیادہ ہیں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ تم نے اپنی نومولود بچی کی تصاویریں سوشل میڈیا پہ ڈالی، کسی نے اس کی تصویر پہ ماشاءاللہ کہا ہوگا، کسی نے نہیں، اور کسی نے کچھ بھی نہ کہا ہو، مگر اس نے کس نظر سے دیکھا تمہیں کیا معلوم؟ بیٹا، نظر برحق ہے، یہ تو پتھر کو کھا جاتی ہے، یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی معصوم بچی ہے، اور چھوٹے معصوم بچوں کا خون ویسے بھی ہلکا ہوتا ہے، ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے، اس لیے خیال رکھنا آئندہ۔ بزرگ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رسان سے سمجھایا۔ رامین کے ذہن میں بھی ہنیا کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ وہ کتنا سمجھاتی تھی اس کو، مگر اس نے بھی بس اپنی ہی مرضی کرنی ہوتی تھی۔ اللہ نے اس پہ بہت بڑا کرم کیا تھا جو اس کی بچی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے پرسکون سوئی ہوئی بچی کو خود میں لپٹا لیا اور خود سے عہد کرنے لگی کہ آئندہ کبھی وہ کوئی بھی تصویر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرے گی۔ شاہزر بزرگ کے جانے کے بعد اپنے موبائل پہ لگا اسٹیٹس ہٹانے لگا، جس پہ تھوڑی ہی دیر میں ہزاروں کی تعداد میں لائکس اور کامنٹس کی بھرمار ہو گئی تھی۔ اس نے ایسے ہی ایک کامنٹ چیک کیا جس پہ لکھا تھا، اتنی خوبصورت بچی ہے، یہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ شاہزر نے جھرجھری لے کر فوراً اسٹیٹس ڈیلیٹ کر دیا۔ ختم شد۔ جی، تو کیسا لگا آپ کو یہ ناولٹ؟ ضرور بتائیے گا، اور اس میں طوبیٰ کامران نے ہمیں بہت زبردست سا جو ہے سبق آموز جو ہے ایک سبق دیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ایسے اپنی چیزوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا یوز کرنا بظاہر بری چیز نہیں ہے، مگر اس کا استعمال اسے اچھا اور برا بناتا ہے، تو ذرا احتیاط کیجیے اور جو ہے کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ چلیے جناب، اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔